अस्सलाम वालेकुम। आज चौथे रोज भी मनफी 7 दर्जा हरारत में मच में कत्ल होने वाले कारकुनों के खानदान इनकी लाशें लेकर मगरबी बाईपास पर बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं। कहते हैं जब तक वजीर आज़म नहीं आएंगे तब तक मैयतों को नहीं दफनाया जाएगा। वजीर आज़म की हदायत पर वफाकी वजीर अली जैदी, मामले खसूसी जुल्फी बुखारी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी भी नाकाम वापस लौट आए, जबकि आज ही वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की वापसी हुई और उन्होंने ये बयान दिया। आज इस फोरम पे कहता हूँ कि अगर हमारे हुकूमतों के मुस्तफ़ी होने से अगर दाइश का मसला हल हो जाता है पूरी दुनिया में, तो आज हुकूमत बलूचिस्तान ने पूरी पाकिस्तान की हुकूमत इस्तीफा दे देगी। हम एक चीज़ को समझ नहीं पा रहे। एक है नॉर्मल रूटीन कि आपकी एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है जिसको आपकी गफलत पे गफलत आपकी हुकूमतें करती जाएं और उनकी जिम्मेदार होती है। ये है आर्केस्ट्रेटेड है, ये बाय डिज़ाइन है, ये बाय फाइनेंस्ड है, ये खत्म नहीं होंगे। आज ही आपको याद होगा कि वादतुल मुस्लिमीन और हज़ारा बरादरी ने ये मुतालबा किया था कि वहाँ पे जो मुकामी हुकूमत है, जो बलूचिस्तान की हुकूमत है, वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है इस वाक़े के बाद और उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और 4 दिन तक जाम कमाल साहब मुल्क से बाहर थे, अब वो मुल्क से वापस आए तो उन्होंने ये बयान दिया। वहाँ की जो हज़ारा बरादरी है और जो भी लवाहिकीन हैं उनके ये भी मुतालबात थे कि वज़ीर आज़म क्वेटा आएँ। वज़ीर आज़म ने आज ट्वीट किया कि वो बलूचिस्तान जाएंगे, कब जाएंगे ये नहीं बताया, पर आज अपोजिशन ने वजीर आज़म के बलूचिस्तान ना जाने पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। और आज मरियम नवाज ने लवाहिकीन से मुखातिब होते हुए कहा कि आप अपने प्यारों को दफना दें, आप एक बेहिस और पत्थर दिल आदमी का इंतजार ना करें, वो आपको या अवाम को जवाब दे नहीं। उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि वो कल बलूचिस्तान जा रही हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान ने ताकतवर रियासत को तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा स्टेट किधर है जो कहती है कि हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी है? कहाँ है वो स्टेट? कहाँ है वो शिकस्त दहशतगर्दों के हवाले से जो दावेदारी कर रही थी? आज भी कबायली इलाके हों, बलूचिस्तान हो, कोई भी कम्युनिटी हो, इस वक्त पाकिस्तान में गैर महफूज है और इनके जो दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। और फिर बात करेंगे कि पीडीएम के बन्नू के जलसे की, जहां पर बिलावर और मरियम दोनों नजर ना आए। क्या जो अपोजिशन की तहरीक ने जोर पकड़ा था वो अब सेनेट के इंतखाबात के बाद नजर आएगा? हमारे साथ मौजूद हैं फरूख हबीब साहब, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो रेलवे के पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। बहुत शुक्रिया, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। राना मकबूल साहब भी हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो सेनेट की कमेटी बराए दाखिला के मेंबर हैं। रुबीना खालिद साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करी हैं, सेनेट की कमेटी बराए IT एंड कम्युनिकेशंस की चेयरपर्सन है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फरूख हबीब साहब आपकी जानिब आऊंगी। अगर UN सेक्रेटरी जनरल और यूनाइटेड नेशंस के सदर कह सकते हैं और इस वाक़े का नोटिस ले सकते हैं, मुजम्मत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं पाकिस्तान से कि आप क्या कर रहे हैं इस मामले पे, तो वज़ीर आज़म 4 दिन हो गए वो मैयतें लेके बैठे हुए, क्यों नहीं जा रहे वो वापस बलूचिस्तान और वहाँ से क्यों नहीं उनसे पूछ रहे कि जी आपके क्या मुतालबात हैं, कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? देखिए, बात यह है कि ये हज़ारा बरादरी के साथ जो है वो पहला वाक़या नहीं है और आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान जो है वो मुसलसल दहशतगर्दी का जो है वो निशाना रहा है और ये पहला मामला नहीं है। यहाँ पर ना सिर्फ ये मच के अंदर दहशतगर्दी का मामला हुआ, आपने देखा कि हालिया दिनों में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी बुज़दिलाना हमले किए गए, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवान भी जो है वो शहीद हुए। और आपके इल्म में है कि कलबशन यादव भी जो है बलूचिस्तान से पकड़ा गया और बारहा पाकिस्तान ने जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो भारतीय दहशतगर्दी के जो सबूत हैं और इस हवाले से मामला जो है वो दुनिया के सामने रखे हैं। और जहाँ तक रही बात इस वाक़े के हवाले से, तो यकीनन जो है वो वज़ीर आज़म साहब इस हवाले से बड़े कंसर्न हैं और हमारा ये मानना है कि इनके साथ जो है वो बहुत बड़ा जो है वो जुल्म हुआ है और इस जुल्म की घड़ी के अंदर जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम हुकूमत वक्त इनके साथ इस मुश्किल की घड़ी में खड़े हैं। यही वजह है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो अपने तरफ से जो है वफूद को भी वहाँ पर भेजा और आपके इल्म में है कि वज़ीर दाखिला डिप्टी स्पीकर भी वहाँ गए मगर और वो सारे नाकाम लौटे हैं। फरूख हबीब साहब, बात असल में ये है कि वहाँ पे जो आगा रजा साहब हैं जो वादतुल मुस्लिमीन की इस वक्त सरबराही कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम तो वज़ीर आज़म को इज्जत दे रहे हैं, इस जो अपोजिशन है वो उनके इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, हम कह रहे हैं आइए क्वेटा में हमसे बात करिए, आप वज़ीर आज़म है मुल्क के, मगर वो आ ही नहीं रहे, वो रुख ही नहीं कर रहे बलूचिस्तान का। देखें, नहीं, देखें, हरगिज़ ऐसा मामला नहीं है।
وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ علی زیدی صاحب کو، زلفی بخاری صاحب کو بھیجا. لاسٹ ٹائم جب معاملہ ہوا تھا تو چیف منسٹر زلفی بخاری صاحب نے مل کے اس معاملے کو ہینڈل کیا تھا. اب بھی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ابھی میری آپ کے شو میں آنے سے پہلے میری علی زیدی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، زلفی بخاری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ ان کے معاملات جو ہیں وہ طے ہو جائیں گے. کیسے حل ہوں گے؟ اور وزیر اعظم صاحب بھی آپ دیکھیں گے کیسے حل ہوں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے. آپ نے کریکٹلی کہا 2003 سے معاملات شروع ہوا ہوا ہے. بالکل. کیا اقدام اٹھائے گی حکومت؟ دیکھیں اس کے اوپر تو حکومت جو ہے وہ کچھ شارٹ ٹرم اقدامات ہیں، کچھ لانگ ٹرم اقدامات ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارا پورس بارڈر ہے اور وہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی انہینسمنٹ کے معاملات ہیں، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے. وہ بھی میں بیٹھ کے میڈیا میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، وہ انتہائی حساس اور سیکیورٹی سے متعلقہ معاملات ہیں. لیکن میرا صرف یہ ماننا ہے کہ ہم نے لاشوں کے اوپر سیاست جو ہے وہ ہمیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور اس کو ان کی میں سمجھتا ہوں بجائے ہم ان کے سن لیں نا، ہم ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں اور اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات نہیں دینے. ہم نے ریاست کی مختلف اکائیوں کو جوڑنا ہے، ان میں تقسیم کریٹ نہیں کرنی. یہ آپ کی حکومتوں میں بھی یہ معاملات رہے، اب بھی یہ معاملات موجود ہیں. یہ بہت پرانے دہشت گردی کے بیج ہیں جو بوئے گئے ہیں. ہم نے اس کے خاص پروگرام کل کیا تھا اسی حوالے سے. آپ اس چیز کو سمجھتی ہیں، جی آپ اس چیز کو خاص سمجھتی ہیں، لیکن میں گزارش کروں گا کہ ہماری جو اپوزیشن کے لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ بھی اس کو سمجھیں. چلیں ان سے پوچھتے ہیں. رانا مقبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا مقبول صاحب، فاروق صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پولیس میں بھی رہ چکے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں چونکہ اس بار داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے. رانا صاحب پہلے ذمہ داری قبول کرتی تھی لشکر جنگوی جب وہ اٹیک کرتے تھے شیعہ ہزاراز کے اوپر. اب یہاں پہ فاروق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پورس بارڈرز ہیں. پہلے بھی جام کمال صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی ملک دشمن جو ہیں وہ یہاں پہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی داعش پھیلا رہی ہے اور چونکہ پورس بارڈر ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ حملے ہو رہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک چیلنج ہے بہت بڑا. آپ کو پتہ ہے اس چیلنج کی مختلف ریپلز آئیں. 2010 میں لاہور تک کیا صورتحال تھی؟ ہر تیسرے روز دھماکے ہوتے تھے، یہ وہیں سے لوگ آتے تھے. لیکن یہ کیسے رکے؟ اس کے لیے ایک جو سائنس آف ٹیررزم ہے اس کو ایگزامن کرنا، اس کو اسٹڈی کرنا اور اس کو پرسو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے کہیں نہ کہیں لوپ ہولز تو رہ گئے ہیں نا جس وجہ سے یہ بار بار اٹیک ہو رہے ہیں. ان گیپس کو برج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں سب سے بڑا جو رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انفارمیشن کلیکشن. کیا ہمارا جو انفارمیشن کلیکشن کا آپریٹس ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے؟ ہم ہیومن انٹیلیجنس ٹھیک لے رہے ہیں؟ ہم گیجٹری جو ہے اس سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہم جو مختلف طرح کے سرویلنس کے طریقہ کار ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ رانا صاحب یہ تو ٹیکنیکل بات ہو گئی. وہاں پہ شیعہ ہزارہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بے دردی سے مارا جا رہا ہے، آج سے نہیں دہائیوں سے مارا چلا جا رہا ہے. کیوں نہیں ایسے جو لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ دار تک پہنچایا جاتا؟ ہماری نسل کشی کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا علاج جو یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو نپٹا جائے، اس کو ایڈریس کیا جائے. آپ ان کے زخموں پہ وقتی طور پہ مرہم رکھیں گے اور پھر یہ ریپیٹ ہوگا اسی طرح اگر آپ نے اس کا پوری طرح مداوع اور سدباب نہ کیا. یہ بات درست ہے کہ جو ان کا ڈیمانڈ ہے وہ بالکل جسٹیفائڈ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، کہ ہسٹری میں ان کا ایک مقام ہے. بیسیکلی تو یہ ہیں وہاں کے. جی اس کے اوپر ہم نے کل پورا ایک پروگرام کیا جو لوگوں نے دیکھا، اور آپ نے بھی ابھی اشارہ کیا کہ کس طرح بمیان سے آئے ہیں، مگر کچھ لوگ وہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کے بابا دادا وغیرہ سب وہیں کئی عرصے سے پاکستان میں رہ رہے ہیں. آپ کی میں ایک عرض کروں، جی میں ایک عرض کروں، علامہ کہ یہ بات آپ کو کسی نے بتائی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے پاس باں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی بہت زیادہ خدمات ہیں اسلام کے لیے، ان کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. رانا صاحب آگے بڑھتے ہیں. روبینہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. روبینہ صاحبہ، اب چونکہ مریم نواز صاحبہ بھی جا رہی ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے معاون خصوصی بھی بھیج چکے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ بلاول صاحب کو بھی بلوچستان جانا چاہیے اس ایشو کے اوپر؟
بالکل آپ بالکل درست فرما رہی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی بھی قیادت ہے، صوبائی قیادت ہماری جو ہے صوبہ بلوچستان کی، وہ وہاں گئے بھی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں. بات یہ ہے منزہ کہ ابھی بات کی میرے بھائی نے کہ اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. بالکل آپ ان کے ساتھ میں ایگری کرتی ہوں. یہ ایک مسئلہ ہے اور ایک نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور بہت بڑا سانحہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، نہ ہم کریں نہ یہ کریں، لیکن کم از کم ان کو اس وقت جو ہے نا جتنی ان سے ہمدردی کی جائے، جتنی ان سے بات چیت کی جائے، وہ بہت ضروری ہے. آپ نے اگر انہوں نے پچھلے واقعات کی طرف بھی ذکر کیا کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں اور بڑے اندوناک واقعات ہوئے ہیں، اس کے لیے اگر آپ کو یاد پڑتا ہو تو ہماری پوری جو قیادت ہے اور خاص کر کے جو گورنر تھے وہاں کے وہ بھی، اور ہمارے وزیر اعظم، ہمارے سارے وزراء، وہ جہاں کے وہاں ان کے ساتھ بیٹھے رہے. دیکھیں آپ کسی کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتے، آپ وہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں آپ ان کو واپس نہیں لے کے آ سکتے، لیکن کم از کم جو ایک ہمدردی ہے، جو ایک انسانی ہمدردی کے ناطے جو طریقہ کار ہے وہ تو کیا جا سکتا ہے نا. لیکن آج میں دیکھ رہی تھی زلفی بخاری صاحب نے وہاں جا کے جو گفتگو کی، اس طرح اور سارے لوگ جو وہاں سے بیانات دیتے ہیں، وہ الٹا جو ہے اگلے کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بجائے اب کم از کم اس طرح کی باتیں تو نہ کریں جس سے ہمیں معلوم ہے کہ کسی کے استعفے دینے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کو اس وقت جو وہ کہہ رہے ہیں تو آپ برداشت کریں، آپ سن لیں آپ، کیونکہ اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے منزہ کہ ان کے اندر برداشت نہیں ہے، ان کے اندر وہ ٹالرنس نہیں ہے، ان کے اندر وہ قوت ہی نہیں ہے کہ اگلے کی بات سن سکیں، برداشت کر سکتے، یہ فوراً ریٹیلیٹ کرتے ہیں. مگر روبینہ صاحبہ قطع کلامی معاف، دیکھیے اگر ہم اور ایشوز کے بارے میں بات کریں، جو بنوں کے اندر جلسہ ہوا ہے اس کے اندر مریم نواز صاحبہ اور بلاول صاحب نے شرکت نہیں کی، وہ نظر بھی نہیں آئے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ایک زور پکڑی تھی اپوزیشن، وہ زور ایک طریقے سے وہ ربط جو ہے وہ ٹوٹ گیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس وقت سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہ اگر آپ دیکھیں 11 تاریخ کو ہماری ایک بہت بڑی ریلی ہے جو کہ مالاکنڈ میں ہوگی، اس میں سب لوگ شرکت کریں گے، کیونکہ مختلف انگیجمنٹس کی وجہ سے کچھ لوگ نہیں پہنچ پاتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ، لیکن میں اس جو ایشو جو اصل جو آپ پہلے بات کر رہی تھی میں تھوڑا اس پہ بولنا چاہ رہی تھی. بات یہ ہے کہ یہاں رانا صاحب نے بات کی انفارمیشن کلیکشن کی، بالکل صحیح بات کی، لیکن وہ انفارمیشن کلیکشن کون کرے گا؟ وہ انفارمیشن کلیکشن صرف اگر ہو رہی ہے اس وقت اس ملک میں، وہ ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے بارے میں. اگر آپ ٹی وی لگائیں 24/7 آپ کو صرف ایک بات ملے گی، جتنے وزراء ہیں، چاہے ان کا محکمہ کچھ بھی ہے، چاہے ان کا کسی بھی شعبہ وہ سنبھال رہے ہیں، وہ بات کرنے آتے ہیں صرف پی ڈی ایم کے اوپر. تھریٹ اگر بتاتے ہیں انٹیلیجنس کا تو کہتے ہیں پی ڈی ایم کے جلسے میں، باقی ملک کی تو اس وقت کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ان سے پوچھ لیتے ہیں روبینہ صاحبہ، ان سے پوچھ لیتے ہیں فاروق صاحب، یہ ہمیں بتائیں کہ جو اصل ذمہ داری ہے جن لوگوں کی، وہ اگر ان جوگت بازیوں سے فارغ ہوں گے، یہ جو سرکس لگایا ہوتا ہے انہوں نے، ان چیزوں سے فارغ ہو گئے، کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، اور جو ان کے ذمہ کام لگائے گئے ہیں، جو وزارتیں ان سب کو ملی ہوئی ہیں، کم از کم ان کو تو سیریسلی لے لیں. پی ڈی ایم کو اگر پی ڈی ایم کو یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم ایک فورس نہیں ہے اور پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے کہ یہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے یہ صرف پی ڈی ایم کا بیٹھ کے ذکر ان سے پوچھ لیتے ہیں. یہاں پہ فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، روبینہ صاحبہ ان سے پوچھتے ہیں. فاروق صاحب، جو روبینہ صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ جی اگر آپ کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر کیوں بیان بازی کرتے ہیں، مگر اب آپ دیکھیے تو سینٹ الیکشنز کے اندر آج پاکستان مسلم لیگ نون نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی ہم شرکت کریں گے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جی لانگ مارچ جو ہے ابھی اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا کب ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک جو حکومت کے سامنے خطرہ تھا اپوزیشن کا وہ ٹل گیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک رہی اپوزیشن کی بات، تو اپوزیشن خود ایک دوسرے کے لیے خطرہ ہے. یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے انہوں نے اپنا نام رکھا تھا، آج یہ ڈیوائیڈڈ موومنٹ بن گئی ہے. آپ دیکھیں کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ تھک چکی ہے. 31 جنوری کا الٹیمیٹم دے کے تمام سرحدیوں کی چھٹیاں منانے چلے گئے ہیں. آج دیکھیں فضل الرحمان صاحب ماضی کی طرح جب لانگ مارچ تھا تو کنٹینر پہ سیڑھی بھی انہوں نے دی، باورچی بھی انہوں نے دیا. چند دن بعد فضل الرحمان صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا
تو باورچی بھی غائب تھا, سیڑھی بھی غائب تھی, اور یہ جماعتیں بھی غائب تھی. آج بھی یہی حال ہے کہ فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے تھے جو پریس کانفرنس کی ابھی چند روز قبل کہ ہم جو ہے وہ ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے اور سینٹ کے متعلق فیصلہ کریں گے. لیکن اب سینٹ کے متعلق نون لیگ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, پیپلز پارٹی نے بھی سنا دیا ہے. تو اب جو ہے وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے والا حساب ہو چکا ہے فضل الرحمان صاحب کا. اب دیکھیں کہ وہ کیا لاہے عمل اختیار کرتے ہیں. ہمارے لیے نہ یہ پہلے خطرہ تھے نہ اب یہ خطرہ ہیں. ان کو صرف خطرہ ہے اپنے کیسز سے, ان کو خطرہ ہے جو انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے, جو جعلی اکاؤنٹس بنائے ہیں, جو منی لانڈرنگ کی ہے, جو ٹیٹیاں لگائی ہیں. ان کو ان چیزوں سے, اس احتساب سے کا ڈر ہے, اس کا خوف ہے, بجائے ان اداروں کے سامنے پیش ہونے کے جو ادارے ان کی اپنی حکومت کے دوران موجود تھے. نیب ان کی حکومت کے دوران موجود تھا, نیب ایکٹ موجود تھا, وہ قوانین موجود تھے. اس وقت جو ہے ان کو کوئی خبر نہ آئی. آج نیب کا قانون جو ہے وہ کالا قانون ہو گیا ہے. اداروں کو یہ دھمکیاں لگاتے ہیں, کچھ ان کو سمجھتے نہیں ہیں. رانا صاحب یہ جو دیکھیں یقیناً میں سمجھتا ہوں عوام کے سامنے ان کا اصل چہرہ بھی سامنے آ گیا نا. اچھا مگر فاروق صاحب جو آپ نے بات کی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں, قطع کلامی معاف, آپ نے کہا کہ بیگانے شادی میں عبداللہ دیوانہ, اسی بات کو آگے بڑھاتی ہوں. رانا صاحب یہ فاروق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آج بنو میں مولانا فضل الرحمان نے اکیلا جلسہ کیا, آج آپ کی پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ سینٹ الیکشنز کے اندر آپ شرکت کریں گے, اور آپ نے اس حوالے سے ایک بیان بھی دیے اور آپ نے یہ کہا کہ اگر ہم سینٹ الیکشنز کے اندر شرکت نہیں کرتے تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کو 2/3 اکثریت مل سکتی ہے. تو یہ بات تو پہلے بھی آپ کو پتا تھی, تو اب کیسے اتنا دیر کیوں لگی آپ کو یہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہوئے؟ دیکھیں یہ تو جو ہمارے فیصلہ کرنے والے لیڈرز ہیں انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا. ہر چیز کا ایک میٹامورفوسس ہوتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے. کوئی بہت زیادہ دیر سے فیصلہ نہیں یہ کیا گیا, یہ ٹائملی فیصلہ ہے, کوئی اتنی بڑی یہ غلطی نہیں ہے. یہ چیزوں کا انالیسس کرنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ. لیکن مجھے آپ اتنی زیادہ کریٹو اینکر ہیں, میں تو آپ کو سب سے زیادہ کریٹو سمجھتا ہوں. اتنا بڑا ایشو جو ہے یہ بلوچستان میں جو کیٹسٹرافی ہوئی ہے, ہم ان باتوں میں کیوں الجھ گئے ہیں, اس کے اوپر میں کو بات کر. اس کے اوپر ہم نے 2 پروگرام کیے ہیں اسی ہفتے, لیکن آج کا پروگرام آپ نے اس طرح کا نہیں کیا ہوگا. میں آن دا بورڈ آف گورنرز آف نیکٹا, یہ میرے سامنے باتیں ہوتی رہی ہیں, سامنے باتیں ہوتی رہی ہیں, اور نیکٹا میں بتایا گیا تھا کہ ایسا ہوگا. there was an advanced piece of information. اب انالیسس یہ کرنے والی بات ہے کہ ایسا سبسیکوینٹ انسیڈنٹ کیوں ہوا, اس کو ہم نے انٹرسیپٹ کیوں نہیں کیا. جو چیف منسٹر صاحب فرما رہے تھے بلوچستان کے, وہ تو عجیب بات کر رہے تھے کہ ایسا ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. جب آپ اسٹرگل کریں گے, ایفرٹ کریں گے اور اس کو فائٹ آؤٹ کریں گے تو یہ رک جائے گا. اس کے طریقے کار ہیں. کوئی داعش کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ملک کو وہ اڑا کے رکھ دیں گے. یعنی کہ انٹیلیجنس کے ذریعے اس کو پریونٹ کیا جا سکتا تھا, آپ یہ کہہ رہے رانا مقبول صاحب؟ جی, پریونٹ کے علاوہ جو ہم نے فائٹ بیک کرنا ہوتا ہے نا. آپ نے دیکھا نہیں کہ پنجاب میں اس ایشو کے ساتھ 5 سال ایسوسیٹڈ رہا ہوں. یہاں کی سی ٹی ڈی نے جو کام کیا تھا, آف کورس دے ور ہیلپ بائی ادر آرگنائزیشنز ایز ویل. کس طرح وہ جو ہیں وہ بھی داعش کے سے متعلقہ لوگ تھے, وہ بھی ٹیررسٹ تھے, وہ بھی باہر سے آتے تھے. وہ کس طرح ختم ہوئے ہیں, کیسے ہوئے ہیں؟ بلوچستان میں کیوں ایسے بار بار ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ بہت اہم سوالات, ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جی بہت اہم سوالات رانا مقبول صاحب آپ نے کیے ہیں, اور اس کے اوپر ایک مزید طویل ایک پروگرام بھی ہونا چاہیے. مگر آج کا جو پروگرام ہے وہ سیاست کے اوپر ہے, اور یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں ناقدین بھی اٹھا رہے ہیں, تجزیہ کار بھی اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے. کیا اس کے لیے اپوزیشن تیار ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے روبینہ خالد صاحبہ سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. روبینہ خالد صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی جو سی اے سی کی میٹنگ ہے اس کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم نو کانفیڈنس موشن بھی لا سکتے ہیں. مگر کیا آپ نو کانفیڈنس موشن لانے کے لیے تیار ہیں؟ اور یہ نو کانفیڈنس موشن آپ کہاں لائیں گے؟ نیشنل اسمبلی میں تو آپ کی اکثریت ہی نہیں ہے. دیکھیے منظر, بڑے اچھا آپ نے سوال کیا ہے. پہلے تو میں یہ میرے بھائی نے کہا کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ, اس کا میں جواب دینا چاہوں گی کہ پرائی شادی تو بے شک جو اگر اس میں دیوانہ ہے تو جو حواس اپنے کھو بیٹھے ہیں بالکل, وہ اس وقت حکومت وقت ہے, اور ان کی باتوں میں ان کی جھلک نظر آتی ہے کہ کتنا اس ہوش و حواس ان کے اس وقت جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. اچھا, بات آپ نے کی نو کانفیڈنس موو کی.
دیکھیے ہم نے ایک قسم کی وی ہیو ڈکلیئرڈ وار اگینسٹ دا گورنمنٹ، اور جب آپ جنگ ڈکلیئر کرتے ہیں تو جنگ کے ساتھ ساتھ پھر آپ اپنی اسٹریٹجیز بھی بدلتے ہیں اور اسٹریٹجی کے مطابق چلتے ہیں. بالکل نو کانفیڈنس موو آ سکتی ہے، اور اسی لیے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی جب ہماری سی سی میں بات چیت ہوئی تو چونکہ آپ سمجھتی ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں لیگل مائنڈز جو ہیں ہماری صفوں میں جو ہیں، ہماری صفوں کے اندر جو بڑے زیرک اور مدبر سیاستدان ہیں، منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور جب بحث ہوتی ہے تو اس میں سب اپنی ان پٹ دیتے ہیں. اس کے نتیجتاً یہ سامنے آیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیا جائے، کیونکہ سینٹ ایک پرماننٹ باڈی ہے اور اس میں جو سٹیکس ہیں وہ نہیں لوز کرنے چاہیے، اور سینٹ کو جو ہے برقرار رہنا ہے. اس حوالے سے یہ فیصلہ ہوا، اور نون لیگ نے بھی اس کے ساتھ ایگری کیا ہے، اور مولانا صاحب نے بھی اس کے ساتھ ایگری کیا ہے. باقی رہی ان ہاؤس چینج کی بات، تو دیکھیے اس وقت جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کی سمپل میجورٹی ہے، اور وہ بھی اتحادیوں کے ساتھ ہے. اور اتحادی جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ ان کو معلوم ہوئے گا، اور جو ان کے ساتھ کمٹمنٹس انہوں نے کیے ہیں وہ بھی یہ پوری نہیں کر پائے، وہ بھی ایک فریجائل ریلیشن شپ ہے ان کا، اپنی جو اتحادی ہیں کولیشن پارٹنرز جو ان کے ہیں، تو وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ کچھ اراکین کی بات ہے. اور جب یہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت میں نہیں سمجھتی کہ اٹس این امپاسبل ٹاسک کہ ان کے لیے جو ہے ان کو تھرو ہاؤس چینج جو ہے حکومت سے فارغ کیا. یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی ہے، بڑی اہم بات کی ہے فاروق حبیب صاحب. اور ربینہ خالد نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جو آپ کے اتحادی ہیں آپ سے ناراض ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سینسس کے حوالے سے جو 2017 میں جس سینسس کو آپ نے ایک طریقے سے ویلیڈیٹ کیا ہے، اس حوالے سے ایم کیو ایم آپ سے ناراض ہے، اور ان کا موقف وہی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی حال ہی میں ایم کیو ایم سے ملی بھی ہے. تو اگر آپ ان کی جتنی بھی ان کے مانگیں ہیں، ان کی کنڈیشنز ہیں، ان کے پر پورے نہیں اترتے تو ان کو سلپ ہوتے ہوئے دیر تو نہیں لگتی؟ ماضی میں بھی تو بڑے آرام سے ایم کیو ایم جو ہے اپوزیشن بینچوں پہ جا کے بیٹھتی رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جو ان کی حالت ہے اس حالت کے اوپر تو بندہ ترس ہی کھا سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے ان کا کہ کہاں سے یہ شروع ہوئے. یہ تو شروع ہوئے تھے صدارتی الیکشن سے، پھر انہوں نے کہا ہم فائنانس بل پاس نہیں ہونے دیں گے، بجٹس پاس نہیں ہوں گے. 2 بجٹس بھی حکومت نے پاس کیے. اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد لے کے گئے، وہاں پہ ناکامی ان کو ہوئی. اس کے بعد جو ہے یہ انہوں نے پچھلی بار لانگ مارچ کروایا، رینٹ لانگ مارچ کروایا، اس میں ناکامی ہوئی. اب انہوں نے جلسے جلوس شروع کیے، اس میں ان کو ناکامی ہوئی. اب آپ دیکھیں نا کہ استعفوں کا اعلان کر کے اس کے بعد جو ہے وہ یو ٹرن لینے والے ضمنی انتخابات میں بھی جا رہے ہیں، سینٹ میں بھی جا رہے ہیں. اب جو اصل مسئلہ ان کے ساتھ درپیش ہے ان کو، اب یہ آس لگا کے بیٹھ گئے اتحادیوں سے. بھئی آپ تو کہہ رہے تھے ہم عوام کی طاقت پہ آپ کو گرائیں گے، عوام ہمارے ساتھ ہے. اب آپ اتحادیوں کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے. کانفیڈنٹ ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان مسلم لیگ کاف آپ کے بالکل ساتھ ہے، ان کے کوئی اختلافات آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ چونکہ اختلافات تو ہے نا فاروق صاحب. میں اسی طرف آ رہا ہوں، مجھے ذرا 1 منٹ ایکسپلین کر لینے دیں کہ ایف اے ٹی ایف کے بل کی یہ مخالفت کر رہے تھے نیشنل اسمبلی میں. ان کے 35 اراکین غائب تھے، ان کے اپنے بندے پورے نہیں ہیں. پہلے اپنے بندے تو پورے کر لیں آپ. وہ 14 سینیٹرز کو باہر نکالنا تھا، ان کے خلاف یہ کاروائی نہیں کر سکے. اب آپ آ جائیں ایم کیو ایم کے اوپر. مجھے آپ یہ بتائیں، وہ کراچی جس کراچی سے صوبائی حکومت سندھ کی 250 ارب روپیہ ٹیکس کی مد میں اکٹھا کرتی ہے، اور آپ یہ یقین مانیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے سالانہ ای ڈی بی میں 4 ارب روپے رکھتی ہے. کراچی کا کوڑا وفاقی حکومت نے صاف کرنا ہے، کراچی کے پانی کا ایشو وفاقی حکومت نے صاف کرنا ہے. یہ 18ویں ترمیم جس کا کریڈٹ دیتے ہیں اس کے بعد ذمہ داریاں ان کی ہیں. لیکن اس کے باوجود سن لیں لیکن اس کے باوجود وفاق کے ساتھ ایم کیو ایم کا سن لیں 1 منٹ مجھے سن لیں نا، مجھے آپ ذرا سن لیں. وفاق کے ساتھ ایم کیو ایم کا اگر سینسس کے حوالے سے ایشو ہے اس کو ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اس کا ہم طریقہ کار وضع کر رہے ہیں. لیکن ایم کیو ایم کو سب سے زیادہ ایشو صوبائی حکومت کے ساتھ ہیں. نہ انہوں نے ان کے میئر کو اختیارات دیے، نہ انہوں نے فنڈ دیے، نہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کی. وہ کیسے ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جا کے؟ مجھے یہ بتائیے کہ محمود علی دورانی صاحب اب جا کے شہباز شریف صاحب سے بھی مل رہے ہیں، وہ جا کے دیگر اور لوگوں سے بھی مل رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات حل ہو جائیں. تو کیا وہ حکومت کی طرف سے ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے؟ دیکھیں جہاں تک رہی بات مذاکرات کے حوالے سے، تو حکومت کی طرف سے تو ان کو کوئی مینڈیٹ نہیں دیا گیا. اگر وہ شہباز شریف سے مل رہے ہیں تو پھر سوال اٹھتا ہے وہ مریم نواز سے کیوں نہیں مل رہے،
پارٹی کی بظاہر بھاگ دوڑ تو جو ہے وہ مریم نے سنبھالی ہوئی ہے، نواز شریف کی ان کو بیکنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نون کے اندر میم اور شین کا جو فرق ہے وہ تو واضح نظر آ رہا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ملنے نہیں جا رہے. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے جس کی میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے. تو یہ ان کو جاننا ہے کہ درانی صاحب اگر جا رہے ہیں تو وہ کس کے کہنے کے اوپر جا رہے ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں بات کر رہے، وہ مریم سے کیوں نہیں بات کر رہے، وہ شہباز شریف سے بات کر رہے ہیں، یا وہ فضل الرحمان کو مل رہے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی جو ہے وہ ان کے لیے وجوہات ہے، لمحہ فکری ہے. ہم نے ان کو کہا تھا بات چیت کا فورم پارلیمان ہے، پارلیمان میں آ جائیں، انتخابی اصلاحات کے اوپر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، اور جو قومی ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ. فاروق صاحب، آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی دعوت دی اپوزیشن کو. انہوں نے کہا آپ آئیے کشمیر کے مسئلے کے اوپر بیٹھیے. بڑی اچھی بات ہے انہوں نے دعوت دی، مگر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وزیر اعظم یہ دعوت دیتے اور اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے تو پھر یہ ضرور آتے اور ایک طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وزیر اعظم سے بات نہیں کریں گے، مگر پہل تو کریں وزیر اعظم. آپ دیکھیں وزیر اعظم صاحب تو پہلے ان کو کہہ چکے ہیں، برملا کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے، اگر یہ اپوزیشن عوام کی نمائندگی کرنا چاہتی ہے تو سنجیدہ ہیں تو یہ آئیں نا. یہ ہمیں کہتے تھے جی سڑکوں پہ فیصلے نہیں ہوتے، پارلیمان کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، پارلیمان کو اہمیت دینی چاہیے. تو آج یہ اپنی کئی بھی باتیں بھول گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. آئیں نا صاحب، یہ فاروق حبیب صاحب آپ کو پوچھ رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہی کہتے تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر معاملات طے ہونے چاہیے، مگر آج پارلیمنٹ کے اندر معاملات طے نہیں ہو رہے. آپ منتخب وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر آپ منتخب وزیر اعظم سے بات نہیں کریں گے تو پھر کس کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ؟ ایکچولی منیزہ سچویشن اتنی خراب ہو گئی اتنے مدت کے بعد، تو اس لیے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پہلے سے بڑھ گیا ہے. اب اس گیپ کو برج کیسے کیا جا سکتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. ہم سارے جو ہیں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، جو بات کرنے والی وہ تو ہم کر نہیں سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ اس جو گیپ ہے اس کو برج کیا جائے اور کریڈیبلٹی کی فضا بنائی جائے، پھر تو بات ہو سکتی ہے. نہیں مگر بات کس سے کریں گے سر؟ بات کس سے کریں گے؟ اگر آپ وزیر اعظم سے بات نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، جب ایک دوسرے کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے تو بات کیسے ہوگی؟ اس لیے ضروری ہے کوئی جیسے معزز ترین شخص کو ہم ضامن بناتے ہیں کہ دیکھو جی ہم اب بات سنیں گے، کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ کے پاس لے کے آ جائیں گے. وہ معزز ترین شخص کون ہوگا سر؟ وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. یہ کوئی سوال کرنے والا ہے منیجر. اچھا چلے، آپ نے کہا میں کریٹو ہوں تو میں تھوڑی سی کریٹو لائسنس لے لیتی ہوں. روبینہ خالد صاحبہ بھی تھوڑی سی کریٹو ہے. میرا خیال ہے ان کا اشارہ اسی امپائر کی طرف ہے جس کو کبھی پاکستان تحریک انصاف دیکھتی تھی، آج آپ سارے مل کے دیکھ رہے ہیں. تو کیا وہی معزز انسان ہے جو آپ کے مسئلے حل کر سکتے ہیں؟ عوام کا کیا ہوگا؟ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. ان کا ایک رول ہے، اور وہ اگر ملک کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو سارے سٹیک ہولڈرز کا رول ہے. اور اچھا اگر سارے سٹیک ہولڈرز کا رول ہے تو پھر آپ ان کو کیسے کہیں گے کہ سیاست سے آپ باہر رہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے؟ یہ سوال ہے نا پھر روبینہ صاحبہ. بالکل آپ منیزہ بالکل درست فرما رہی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تو مین جو ہماری آئیڈیالوجی ہے اس میں بڑا ایک جو ہے نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور عوام کے فیصلے اگر ایکسیپٹ نہیں کیے جائیں گے تو اسی طرح کا کیوس ہوگا جو اس وقت اس ملک میں ہے. کیونکہ عوام کی طاقت کو جب آپ کوسچن کریں گے اور عوام کی طاقت کو جو ہے بند کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو. اور میرے بھائی نے کہا کہ بالکل پارلیمنٹ کے اندر سب بحث بھی ہونی چاہیے، فیصلے بھی ہونے چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو موجودہ پارلیمنٹ کا حالت ہے اور پارلیمنٹ کو جو بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اوپر کووڈ کی آڑ میں جس طریقے سے آپ دیکھیں پچھلے کتنے مہینوں سے ایون اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں ان کی میٹنگ نہیں ہو رہی. حیرانی کی بات یہ ہے کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں جو 50 وزیر بیٹھ کے میٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن اسٹینڈنگ کمیٹی جس میں زیادہ سے زیادہ
میرے خیال میں 12 یا 13 اراکین ہوتے ہیں، ان کی میٹنگ اس لیے نہیں ہو سکتی. مطلب یہ بڑی اہم بات ہے روبینہ صاحبہ، آپ نے جو بات کہی ہے بڑی اہم ہے. فاروق صاحب میں جواب آپ سے چاہوں گی. تو آپ کون سا پارلیمنٹ اور کہاں اس میں بات چیت ہوگی اور کہاں اس میں بحث مباحثہ ہوگا؟ جس پارلیمنٹ میں دنیا بھر کی پارلیمنٹس یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ویکسین کیسے آئے گی، کون لے کے آئے گا. مجھے صرف ایک جملہ بولنا ہے، جس پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہ ہو، جس پارلیمنٹ کا وزیر اعظم آ کے اس کو اون نہ کرے، اس پارلیمنٹ میں کیا آپ جو ہے جی فاروق صاحب اس کا جواب ضرور دیں، چونکہ کافی عرصے سے پارلیمنٹ کا سیشن نہیں بڑھایا ہوا. بات یہ ہے ایک منٹ ابھی بھی ہم نے ریکویزیشن کیا. جی فاروق صاحب جو یہ بات کہنا ایک منٹ جو یہ بات کہنا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس نہیں ہو رہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس روزانہ ہو رہے ہیں. روبینہ صاحبہ ابھی شروع ہوئے جی، ابھی حال ہی میں شروع ہوئے ہیں. سن لیں نا، سن لیں. اور نہیں ابھی شروع ہوئے گا مطلب یہ ہے کہ 15 روز پہلے کے شروع ہوئے ہوئے ہیں نا. میں آپ سے کہہ رہی ہوں پچھلے 3 مہینے پارلیمنٹ کے سیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. فاروق صاحب دنیا بھر کی پارلیمنٹ سے اکٹھی بیٹھ رہی ہیں، ویکسین کے بارے میں بات کر رہی ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہی ہیں. 3 ہفتوں میں 3 اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کر چکا ہوں. سن لیں اب سن لیں ذرا سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ان کو صرف عرض کر رہا ہوں کہ میں پچھلے 3 ہفتوں میں 3 اسٹینڈنگ کمیٹی کی میں آپ کو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی بات پارلیمنٹ کی بات کر رہی نہیں ہو رہی ہے. چلیں سینٹ کا تو آپ کا تو اجلاس ہو رہا ہے نا، سینٹ کا تو اجلاس تو ہم نے وہ ریکویزیشن کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے، چلیں جی کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں فاروق صاحب. اچھی بات ہے آپ نے کر لیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمان میں ہم کرونا کی میٹنگ کال کرتے ہیں، اسپیکر صاحب یہ نہیں آتے. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کال کرتے ہیں، یہ نہیں آتے. اور معاملات کے اوپر اسپیکر صاحب ان کو بلاتے ہیں، یہ نہیں آتے. ان کی وجہ سے وہ اجلاس کینسل کرنا پڑتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آن ریکارڈ ہے، آپ کا میڈیا اس چیز کو کور کرتا رہا ہے. تو پارلیمان کو نہ صرف حکومت کی ٹریجری بینچز کی ذمہ داری ہے، اپوزیشن کی بھی اتنی ذمہ داری ہے. دیکھیں آپ عوام کا اتنا پیسہ لگتا ہے اجلاسوں کے اوپر، آپ این آر او کے لیے بائیک آؤٹ کریں، آپ بلیک میلنگ کے لیے بائیک آؤٹ کریں، تو پھر پارلیمنٹ کی افادیت کیا رہ جائے گی؟ فاروق صاحب برا نہ منائیے گا، ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیجئے. کیا آج اپوزیشن بھی اسی امپائر کی طرف دیکھ رہی ہے جس کی طرف آپ دیکھتے تھے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے، اپوزیشن تو ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ووٹر کو عزت دو، کیونکہ ووٹ کی عزت دینے کے پیچھے جو ان کا نعرہ ہے وہ ہے نوٹ کو عزت دو، کرپٹ کو عزت دو. چلیں بہت بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب. یہ بحث جو ہے لا حاصل بحث ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس لا حاصل بحث سے نکل کے ہم ایشوز کے اوپر پروگرام بھی کر سکیں اور پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ بھی ہو سکے. بہت شکریہ آپ سب کا. ناظرین منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.